पारा नंबर 1। अल्लाह के नाम की मदद से शुरू करता हूँ जो सबको फैज़ पहुँचाने वाला बड़ा ही मेहरबान है। हर एक तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जो तमाम कायनात का पालने वाला, सबको फैज़ पहुँचाने वाला, मुसलसल बेहद रहम करने वाला, जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक है। हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और बस तुझ ही से मदद मांगते हैं। बतलाता रहे हमको सीधा रास्ता, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, यानी अम्बिया, सिद्दीकीन जो कौल और अमल में सच्चे हैं, शुहदा और सालिहीन यानी नेक बंदे, ना कि उनका रास्ता जिन पर तेरा गज़ब है और ना उनका जो भटके हुए हैं। अल्लाह के नाम की मदद से शुरू करती हूँ जो सबको फैज़ पहुँचाने वाला बड़ा ही मेहरबान है। अलिफ लाम मीम, ये हुरूफ मुक़त्तात अल्लाह के राज और उसके इस्म आज़म के कुछ हुरूफ हैं जिनको पैगंबर या औलिया खुदा तरतीब देते हैं और इनसे जो दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है। ये अल्लाह की ख़ास किताब है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। ये हिदायत है उन बुराइयों से बचने वालों और फ़राइज़ इलाहिया के अदा करने वालों के लिए जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खैरात करते हैं, और जो ईमान रखते हैं उस पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है और जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल किया गया था, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही वो लोग हैं जो अपने परवरदिगार की हिदायत पर कायम हैं, और यही वो हैं जो हर हैसियत से कामयाबी और बेहतरी पाने वाले हैं। बिलाशुबा जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, यानी इन हकीकतों को मानने से इनकार कर दिया, उनके लिए बराबर है ख्वाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अंजाम कार से डराएं या ना डराएं, बहरहाल वो तो मानने वालों में नहीं। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आँखों पर पर्दा पड़ गया है, और उनके लिए बहुत ही सख्त सज़ा है। और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान ला चुके हैं, हालांकि वो मोमिन ही नहीं हैं। वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, मगर हकीकत में वो खुद अपने सिवा किसी को धोखा नहीं देते, मगर उन्हें इसका एहसास या समझ नहीं। उनके दिलों में एक ख़ास तरह की बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज़्यादा बढ़ा दिया, और जो झूठ वो बोलते हैं उसकी वजह से उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। और जब उनसे कहा जाता है कि दुनिया में खराबियां ना फैलाओ, तो वो कहते हैं कि अरे हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। याद रहे कि दर हकीकत यही लोग खराबियां फैलाने वाले हैं, लेकिन वो इसका शऊर नहीं रखते। और जब उनसे कहा जाता है कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं उसी तरह तुम भी ईमान ले आओ, तो वो कहते हैं कि क्या हम बेवकूफ़ों की तरह से ईमान कबूल कर लें। याद रहे कि दर हकीकत ये खुद बेवकूफ़ हैं, मगर वो ये बात जानते नहीं हैं। जब ये लोग ईमानदारों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तो ईमान ला चुके हैं, और जब अपने शैतानों के साथ अकेले होते हैं तो कहते हैं कि हकीकत में तो हम तुम्हारे साथी हैं, हम तो महज मजाक कर रहे हैं। वो भला क्या मजाक करेंगे, असल में तो खुदा उनसे मजाक कर रहा है और उनको ढील देता जा रहा है, और ये अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटकते चले जा रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को ख़रीद लिया, मगर ये सौदा ना तो खुद उनके लिए नफ़ा बख्श साबित हुआ और ना उन्होंने हिदायत पाई। उनकी मिसाल तो ऐसी है कि जैसे कोई शख्स आग रोशन करे, और जब आग सारे माहौल को रोशन कर दे तो अल्लाह उनकी आँखों की रोशनी को सलब कर ले और उनको अंधेरों में छोड़ दे, इस हाल में कि जब उन्हें कुछ भी दिखाई ना दे। ये बहरे, गूंगे और अंधे हैं। अब ये अपनी गुमराही से बाज नहीं आ सकते। या फिर उनकी मिसाल ये है कि जैसे आसमान से ज़ोर की बारिश हो रही हो
اور اس کے ساتھ ساتھ اندھیری گھٹا کڑک اور چمک بھی ہو، اور وہ بجلی کی کڑک سن کر مرنے کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہوں، حالانکہ خدا ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بصارت کو ہی اچک لے جائے۔ جب انہیں ذرا کچھ روشنی دکھائی دی تو اس میں کچھ دور چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر خدا چاہتا تو ان سے دیکھنے اور سننے کی طاقتوں کو ہی چھین لیتا۔ بے شک وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اے انسانوں، بندگی اختیار کرو اپنے اس پالنے والے کی جس نے تمہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان سب کو پیدا کیا۔ عجیب نہیں کہ اس طرح تم اپنے کو اللہ کے عذاب سے بچا لے جاؤ۔ وہی خدا جو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی اور آسمان سے پانی برسایا، اور اس طرح اس نے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق فراہم کیا۔ بس جب تم یہ سب کچھ خوب جانتے ہو تو کسی دوسرے کو اللہ کا ہمسر یا مد مقابل نہ بناؤ۔ اگر تمہیں اس بات پر شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہمارا کلام ہے ہی نہیں، تو اس کے مانند تم ایک ہی صورت بنا لاؤ، ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو اپنے سارے مددگاروں کو بلاؤ اور ان کی مدد بھی لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ کام کر کے تو دکھاؤ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور یقیناً ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، تو پھر ڈرو اور بچنے کا سامان کرو، اور اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے اور جو منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام بھی کیے تو ان کے لیے جنت کے گھنے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب انہیں ان باغات کا کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے، کیونکہ ان باغوں کے پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، نیز ان کے لیے وہاں پاک و پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک خدا اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر تر چیز کی مثال دے۔ بس جو لوگ حق کی بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور وہ جو حقیقتوں کو ماننے والے نہیں ہیں وہ ان مثالوں کو سن کر کہنے لگتے ہیں کہ بھلا اللہ کا ایسی مثال سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح ایسی مثالوں کے ذریعے اللہ بہت سوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں چھوڑتا بھی تو صرف ایسے ہی بدکاروں کو جو اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان یا معاہدے کو مضبوط باندھ لینے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور اللہ جن تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے پھرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آخر تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم بالکل بے جان تھے، تو اسی نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہی تم کو مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ قیامت میں زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو وہ خدا ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان درست کیے، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اور اس وقت کا ذرا تصور تو کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک جانشین یا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے عرض کی کہ کیا تو زمین پر ایسا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد اور خرابی پھیلائے اور خون خرابہ کرے؟ حالانکہ ہم تو تیری تعریف کی تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی کو سراہتے رہتے ہیں۔ اس پر خدا نے فرمایا، یقین جانو میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
اس کے بعد اللہ نے آدم کو وہ تمام نام سکھا دیے، پھر ان اشخاص کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ذرا ان اشخاص کے نام تو بتاؤ۔ انہوں نے عرض کی کہ ہر عیب سے پاک تو اللہ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، حقیقت میں آپ ہی بڑے جاننے والے اور مصلحتوں کو پہچاننے والے ہیں۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم ان فرشتوں کو ان اشخاص کے نام بتا دو۔ جب آدم علیہ السلام نے ان کو سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی ساری چھپی ہوئی حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے تھے اور وہ بھی جو تم دلوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا اور وہ حقیقت میں کافروں یعنی منکروں میں سے تھا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں جیسا تمہارا دل چاہے مزے اور بے فکری کے ساتھ جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم حد سے آگے بڑھ جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کا قدم پھسلا کر انہیں اس حالت سے کہ جس میں وہ تھے نکلوا کر ہی چھوڑا، تو ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر امتحاناً ٹھہرنا ہے، اور وہیں تمہیں فائدہ اٹھانے کا ایک وقت اور موقع ہوگا۔ اس کے بعد آدم نے اپنے پالنے والے سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور توبہ کی تو خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کے لیے تو نہ کوئی خوف ہوگا اور انہیں کوئی رنج نہ پہنچے گا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کرے گا، ہماری نشانیوں کو جھٹلائے گا، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت تو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی کہ میرے ساتھ جو تمہارا معاہدہ ہے اسے پورا کرو، تاکہ میں اپنا وہ معاہدہ پورا کروں جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور میں نے جو کچھ بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کو ذرا سی قیمت پر نہ بیچ ڈالو، ورنہ پھر مجھ سے بچاؤ کی فکر کر لو اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کرو، اور نہ حق کو جانتے بوجھتے چھپانے کی کوشش کرو۔ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو لوگ میرے سامنے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے رہتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک مشکل کام ہے مگر ان فرما برداروں کے لیے نہیں جو عظمت خداوندی سے متاثر ہو کر جھک جانے والے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے پروردگار کا سامنا کرنا ہے اور انہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت تو یاد کرو جس سے میں نے تم کو نوازا تھا، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں سے زیادہ عطا کیا تھا، اور اس دن سے بچنے کا سامان کرو جب نہ کوئی دوسرے کو کوئی فائدہ ہی پہنچا سکے گا اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ ان مجرموں کو کہیں سے بھی کوئی مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت
جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات دی جو تمہیں سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو جب ہم نے سمندر کو پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا اور اس طرح تمہیں ان سے چھٹکارا دلا دیا، اور پھر انہی فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کے لیے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، مگر تم ان کے پیچھے ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان یعنی حق و باطل کی تمیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، لوگو تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنے اوپر بہت بڑی زیادتی کی ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے نفسوں کو مارو، یعنی جہاد بن نفس کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تو تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھ سے ظاہر بظاہر نہ دیکھ لیں۔ اس پر تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست بجلی نے تمہیں آن پکڑا، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ اب تو تم شکر گزار بن جاؤ، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، منو سلوا تازہ پرندوں کا گوشت تم پر اتارا تاکہ تم ان پاک چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں، مگر انہوں نے اس ناشکری سے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا، بلکہ وہ حقیقت میں برابر خود اپنے ہی اوپر ستم ڈھاتے رہے۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور یہاں خوب مزے سے کھاؤ پیو، مگر بستی کے دروازے سے سجدہ شکر کرتے ہوئے جانا تاکہ تکبر اور نافرمانی نہ کرنے لگو، اور کہتے جانا گناہوں کی توبہ، تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کو بہت زیادہ عطا کریں گے۔ مگر ان ظالموں نے اس بات کی بجائے جو انہیں بتایا گیا تھا ایک دوسری بات بدل کر کہہ دی، تو ہم نے بھی آخرکار ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، اس لیے کہ وہ برابر نافرمانی ہی کرتے رہتے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا مانگی تو ہم نے کہا کہ آپ اپنا عصا چٹان پر مار دیں، فوراً اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اس طرح کہ ہر قبیلے نے یہ تک جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ تو ہم نے ہدایت کی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین پر فساد خرابیاں نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاریاں، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا، کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے پس چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا تو پھر کسی شہر میں جا اترو، وہاں تمہیں جو مانگتے ہو سب کچھ مل جائے گا۔ آخرکار ان پر ذلت اور محتاجی کی مار پڑی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا برابر انکار کرتے رہتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر ڈالتے تھے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں، برابر ظلم و ستم کرنے اور حد سے بڑھ جانے کا۔ یقین جانو کہ جو لوگ
نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہوں، یا یہودی، عیسائی یا سابی ہوں، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک کام بھی کرے گا، اس کا اجر اس کے پروردگار کے پاس محفوظ ہے، اور اس کے لیے کوئی خوف اور رنج نہ ہوگا۔ یاد کرو جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامنا، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے یاد رکھنا، شاید اس طرح تم تقوی کی راہ اختیار کر سکو، یعنی فرائض کو ادا کرو اور برائیوں سے بچو، مگر تم اس کے بعد بھی اپنے عہد سے پھر گئے۔ پھر بھی اگر اللہ کا خاص فضل و کرم اور رحمت کا سلوک تم پر نہ ہوتا تو تم سخت گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ اور تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت یعنی ہفتے کے دن مچھلی شکار نہ کرنے کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے حکم دے دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت یعنی سبق اور فکر نجات رکھنے والوں کے لیے سامان نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کہیں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے کہ وہ کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو، لہٰذا اب جو حکم دیا ہے اسے پورا کرو۔ وہ پھر کہنے لگے ہماری طرف سے اپنے رب سے عرض کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جائے۔ پھر کہنے لگے اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے مزید توضیح کرے، اس لیے کہ گائیں تو ہمیں ملتی جلتی نظر آتی ہیں، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، وہ نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب آپ نے ٹھیک پتہ بتا دیا۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم تو نہ ہوتے تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر تم اس کے بارے میں جھگڑ رہے تھے اور اللہ کو اس بات کو ظاہر کرنا منظور تھا جسے تم چھپا رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ گائے کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کی لاش پر مارو۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہی رہے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ ان سے بھی زیادہ کرخت، کیونکہ پتھروں میں تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو خدا کے خوف سے لرز کر گر پڑتے ہیں۔ اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ کیا تم ان لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا کلام سنتے ہیں اور پھر خوب سمجھ لینے کے بعد بھی اس میں جان بوجھ کر تحریف یعنی رد و بدل کر دیتے ہیں، اور وہ جب ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تو ماننے والے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو معلومات اللہ نے تم پر توریت میں ظاہر فرمائی ہیں،
تاکہ یہ مسلمان خود تمہارے خلاف خدا کے سامنے حجت پیش کریں۔ آخر تم لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ لوگ جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے؟ اور ان میں کچھ ایسے بھی ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کا تو کچھ علم نہیں رکھتے، بس اپنی بلند و بالا بے بنیاد توقعات آرزوؤں کے لیے بیٹھے ہیں اور محض خام خیالیوں یا بے بنیاد وہم و گمان میں مبتلا ہیں۔ پس وائے ہو ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے جعلی کتاب لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ یہ خدا کے ہاں سے آئی ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑا سا معاوضہ حاصل کر لیں۔ پس افسوس کہ ان کے ہاتھوں نے یہ لکھا، اور پھر افسوس ہے ان پر کہ ایسی کمائی کرتے ہیں جو ان کے لیے موجب ہلاکت ہے، اور اس پر کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ گنتی کے چند دنوں کے سوا چھوئے گی ہی نہیں۔ ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد نامہ لکھوا لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ کبھی نہیں کرے گا؟ یا تم خود بے سمجھے بوجھے ایسی بات اللہ کے ذمہ ڈال کر کہہ دیتے ہو؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ ہاں، حقیقت یہ ہے کہ جو بھی برا کام کرے گا اور اس کے گناہوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہوگا، یا اس کے گناہ اس پر حاوی ہو جائیں گے، تو ایسے ہی لوگ تو دوزخ والے ہوں گے کہ وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے اعمال بجا لائیں گے، وہی لوگ جنتی ہیں، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے ہمیشہ اچھی طرح نرمی سے بھلی بات کرنا، اور نماز کو قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، مگر چند لوگوں کے سوا تم سب کے سب اپنے عہد سے پھر گئے۔ اور پھر ہم نے تم کو مضبوط عہد لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون تو نہ بہانا، اور نہ تم ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا بھی اقرار کر لیا تھا جس پر تم خود گواہ ہو، مگر آج تم خود ہی وہ ہو کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو۔ اپنے ہی بھائی بندوں میں سے کچھ لوگوں کو گھر سے بے گھر بھی کر دیتے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور ظلم کے ساتھ متفقہ طور پر سازشیں کرتے ہو۔ اور جب وہ قید ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کے لیے فدیہ کا لین دین بھی کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کسی حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو کیا سزا ہے اس کی جو تم میں سے ایسا کرے، سوا اس کے کہ وہ دنیا کی زندگی میں تو ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے، اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اللہ ان حرکتوں سے بے خبر ہرگز نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی کو بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہٰذا ان کی سزا میں نہ تو کوئی کمی ہوگی اور نہ ہی انہیں کوئی مدد ہی مل سکے گی۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے بعد لگاتار پیغمبر بھیجے، اور یہاں تک کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے روشن نشانیاں، نمایاں معجزے دے کر بھیجا، اور روح القدس مقدس روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو پھر یہ تمہارا کیا انداز ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ان باتوں کو لے کر آتا ہے جن کو تمہارے نفوس پسند نہیں کرتے، تو تم ان کے مقابلے میں ہمیشہ اکڑتے ہو۔ تم نے ہمارے بھیجے ہوئے کسی نبی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا، اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر قدرتی غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔
اصل بات تو یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اس لیے اب وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی جو ان کے پاس والی کتاب کی تصدیق کرنے والی بھی ہے، تو باوجود یہ کہ اس کتاب کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں اسی کتاب کے واسطے سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے یا فتح و ظفر کا اعلان کیا کرتے تھے، مگر اب جب وہ کتاب ان کے پاس آ گئی جسے وہ پہلے سے جانتے بھی تھے تو وہ خود اس کے منکر ہو گئے۔ پس خدا کی لعنت ہو منکرین حق پر۔ کیسا برا ہے وہ سامان جس کے عوض وہ لوگ اپنی جانیں بیچے بیٹھے ہیں، یعنی جس سے یہ لوگ اپنے لیے تسلی حاصل کرتے ہیں اور جس کو اپنے بچنے کا سامان سمجھتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں اس کا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، صرف اور صرف اس بات کی ضد میں کہ کیوں اللہ نے اپنے فضل و کرم یعنی وحی و رسالت سے اپنے جس بندے کو چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ اللہ کے دوہرے غضب کے مستحق ہو گئے اور ایسے منکروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم یعنی بنی اسرائیل پر نازل ہوا ہے ہم تو صرف اسی پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ بھی اس کے علاوہ ہے اس کے وہ منکر ہیں، حالانکہ وہ سراسر حق ہے اور ان کے پاس والی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اچھا، ان سے کہو اگر تم اسی کتاب پر ایمان رکھتے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے ان انبیاء کو جو خود تم ہی میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیاں کھلے ہوئے معجزے لے کر آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم حد سے بڑے ہوئے تھے کہ تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ پھر ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا تاکہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے تم مضبوطی سے پکڑو، ہماری ہدایات کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ سن تو ہم نے لیا مگر ہم مانیں گے نہیں، اور اگر ان کے اسی انکار، کفر اور باطل پرستی کے سبب ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت بسی ہوئی تھی، کہو اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارا عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکتوں کا تم سے تقاضا کرتا ہے۔ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں موت کی آرزو کرنی چاہیے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ یقین جانو کہ یہ کبھی ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے ان گناہوں کے سبب جو وہ اپنے ہاتھوں سے کر چکے ہیں۔ اللہ ایسے ظالموں یعنی حدود سے تجاوز کرنے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم انہیں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر زندہ رہنے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر ملتی، حالانکہ اتنی لمبی عمر بھی اسے عذاب خدا سے نہیں بچا سکتی، اور جیسے یہ اعمال کر رہے ہیں اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اس قرآن کو اللہ ہی کی اجازت سے تمہارے قلب پر اتارا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ تو جو اللہ کا، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن لے کہ خود اللہ بھی کافروں منکرین حق کا دشمن ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ہی صاف صاف حق کا واضح طور پر اظہار کرنے والی
آیتیں اتاری ہیں، اور ان کا انکار بد کردار اور بد اعمال لوگوں کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے ضرور ہی پس پشت ڈال دیا، بلکہ ان میں زیادہ ایسے ہی ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوا آیا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پشت ڈال دیا جیسے کہ وہ اسے جانتے ہی نہ تھے، اور وہ لوگ پیروی کرنے لگے اس چیز کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں پڑھ کر سنایا کرتے تھے، جبکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا تھا، بلکہ کفر تو ان شیطانوں نے پھیلایا تھا جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ نیز انہوں نے پیروی کی اس کی جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا۔ وہ دونوں فرشتے جب بھی کسی کو وہ طریقے تعلیم کرتے تو پہلے ہی صاف طور پر بتا دیتے کہ ہم تو صرف ایک آزمائش کا ذریعہ ہیں، تو تم کہیں کافر ہی نہ ہو جانا، مگر وہ لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ خدا کی اجازت کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی نقصان تک نہ پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی ہی باتیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے مفید نہ تھیں بلکہ نقصان دہ تھیں، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو بھی ان چیزوں کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری قیمت پر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس بات کو جان لیتے۔ اگر وہ ایمان لاتے اور اپنے بچاؤ کا بندوبست کرتے تو اللہ کے ہاں جو اس کا انہیں ذرا سا بھی بدلہ ملتا وہ کہیں بہتر ہوتا۔ کاش وہ اس بات کو سمجھتے۔ اے ایمان والو، رانا یعنی ہمارا لحاظ کیجیے اور اس جملے کو دہرا دیجیے، مت کہا کرو، کیونکہ عربی اور عبرانی زبان میں ایسا ہی ایک لفظ گالی کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور یہودی اس معنی میں یہ لفظ بار بار کہتے تھے، اس لیے انظر نہ کہا کرو، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے، ذرا ہمیں سمجھ لینے دیجیے اور دوہرا دیجیے، اور توجہ سے بات کو سنا کرو، اس لیے کہ منکرین حق کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی اس طرح گالیاں دینے والے سخت ترین سزا کے مستحق ہیں۔ جو منکرین حق ہیں، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے ہوں، وہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر کے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا وہ بھلا دی جاتی ہے تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت نازل کر دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین و آسمان کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں؟ پھر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسا ہی مطالبہ یا سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے کیا گیا تھا؟ حالانکہ جو شخص بھی ایمان کے عوض کفر و انکار کا طریقہ اختیار کرے گا وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اہل کتاب میں اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح تمہیں ایمان کے راستے سے پھیر کر پھر تمہیں کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اس حسد کے سبب جو ان کے نفوس دلوں میں ہے، باوجود اس کے کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، تو تم ان کو معاف کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا حکم عذاب بھیج دے۔ مطمئن رہو، یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔
تم نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اس لیے کہ تم جو کچھ بھی نیک کاموں کا ذخیرہ آگے بھیج دو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہرگز کوئی شخص بھی جنت میں نہ جائے گا مگر وہی کہ جو یا تو یہودی ہو یا عیسائیوں کے نزدیک عیسائی ہو۔ یہ سب ان کی اپنی تمنائیں ہیں جو بول رہی ہیں۔ ان سے پوچھو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل تو پیش کرو۔ حق بات تو یہ ہے کہ جو اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے تو ضرور اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر عظیم ہے، اور انہیں نہ تو کوئی خوف ہی ہوگا اور نہ کبھی کوئی افسوس ہوگا۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کا مذہب کچھ بھی تو نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ بھی نہیں، حالانکہ یہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کو بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، یعنی منکرین، مشرکین اور کافرین۔ ان تمام اختلافات کا فیصلہ جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں اللہ قیامت کے دن کر دے گا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اسی کا نام لیے جانے سے روکے اور ان کی بربادی اور ویرانی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگ تو اسی قابل ہیں کہ ان مسجدوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ڈرتے چوری چھپے۔ ان کے لیے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا ہی سخت دردناک عذاب ہے۔ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے تو ہیں، تو تم جس طرف بھی رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، یعنی وہ تمام سمتوں میں موجود ہے اور ان تمام سمتوں کا مالک ہے، کیونکہ وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے اور کسی سمت یا مقام میں مقید نہیں۔ یقیناً اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یاد رہے کہ نماز کا رخ کعبے کی طرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی تعمیل مقصود ہے، کیونکہ اصل مقصد تو خدا کی اطاعت ہے، ورنہ اللہ تو ہر سمت میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اللہ تو پاک یا بری ہے ان تمام باتوں سے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات خدا کی ملکیت ہیں، سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے، اور جس بات کو وہ طے کر لیتا ہے تو اس کے لیے بس یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ آخر اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا، یا اس کی کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب کی ذہنیتیں ایک ہی جیسی ہیں۔ بہرحال یقین لانے والوں کے لیے تو ہم اپنی نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور ہماری نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم جیسے عظیم انسان کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب اس کے بعد جہنم والوں کی ذمہ داری یا جواب دہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں ہے۔ یہودی اور عیسائی تو تم سے کبھی ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقوں پر نہ چلنے لگو گے، تو آپ صاف صاف کہہ دیں کہ اصل ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، یعنی راستہ تو بس وہی درست ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور اگر اس علم کے بعد بھی جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی تمہارا یار ہی ہوگا نہ مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں اور سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں تو وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت تو یاد کرو جس سے میں نے تم کو نوازا تھا،
اور یہ کہ میں نے تمہیں سب لوگوں سے زیادہ عطا کیا تھا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے ذرہ بھی کام نہ آئے گا، نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش کسی کو کچھ فائدہ پہنچا سکے گی۔ معلوم ہوا کہ نہ شکرے منکر اور مجرم کو شفاعت یا سفارش فائدہ نہ پہنچائے گی۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پالنے والے نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب باتوں پر پورا اترا، تو خدا نے کہا میں تم کو تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ ابراہیم نے دعا کی اور میری اولاد میں بھی امام مقرر فرما۔ خدا نے جواب دیا میری طرف کا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یعنی کسی ایسے شخص کو تیری اولاد میں سے امام نہ بناؤں گا جس کے دامن پر ظلم یا گناہ کا کوئی داغ ہو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ لوگوں کا مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے اس گھر کا طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم نے دعا کی اے میرے پالنے والے، اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کی روزی عطا فرما۔ اس کے رب نے جواب میں فرمایا جو مجھے اور آخرت کو نہ مانے گا میں تو اسے بھی کچھ دن تو مزے اڑانے دوں گا، پھر اسے زبردستی عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ تو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کعبے کی بنیاد اٹھا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پالنے والے، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پالن ہار، ہم دونوں کو اپنا مسلم، مطیع و فرما بردار بنا دے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی قوم کو اٹھا جو تیری مسلم فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی اطاعت کے طریقے آنکھوں سے دکھا دے، اور ہماری طرف خصوصی توجہ مبذول فرما، یقیناً تو بڑا توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے ہماری پرورش کر کے نقطۂ کمال تک پہنچانے والے، ان میں سے خود انہی کا ایک ایسا رسول بھیجنا جو انہیں تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کے اخلاق کو بھی درست کر کے ان کی زندگیاں سنوار دے۔ بے شک تو زبردست اقتدار کا مالک اور بڑا ہی حکمت والا ہے۔ اب کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے سوا اس کے جس نے خود کو بے وقوف بنا رکھا ہو؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں تو اس کا شمار صالحین یعنی نیک لوگوں میں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ حال تھا کہ جب اس کے پروردگار نے اس سے کہا مسلم ہو کر سر جھکا دو، تو انہوں نے فوراً کہا میں نے مسلم ہو کر اپنا سر تمام جہانوں کے مالک کے لیے جھکا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت کی۔ اسی بات کی وصیت یعقوب علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو کر گئے تھے کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین یعنی اسلام پسند فرمایا ہے، اس لیے مرتے دم تک مسلم یعنی خدا کے تابع فرمان رہنا۔ کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وہ وقت آ گیا تھا، اور اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا
کہ تم میرے بعد کس کی عبادت یعنی کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی خدا کی عبادت اور اسی کی بندگی و اطاعت کریں گے جو آپ کا خدا ہے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا بھی خدائے واحد و یکتا ہے، اور ہم اسی کے مسلم یعنی اسی کے اطاعت گزار ہیں۔ یہ کچھ عظیم لوگ تھے جو گزر گئے، انہوں نے جو کمایا، جو بھی عمل کیا، وہ ان کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ وہ یعنی یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر آ جاؤ گے۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ ابراہیم کا سیدھا سچا راستہ، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ کہہ دو کہ ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے، اور اس پر جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اور حضرت یعقوب اور اسباط پر اتارا گیا تھا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا تھا، اور جو دوسرے انبیاء کو ان کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا تھا۔ ہم تو ان سب کے درمیان کوئی تفریق ہی نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ کے مسلم، اطاعت گزار، تابع فرمان ہیں۔ اب اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ اس راستے سے منہ پھیر لیں تو لازمی طور پر وہی پھوٹ ڈالنے والے ہٹ دھرمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس صورت میں اللہ ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کے لیے کافی ہے، اور وہ تو بڑا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ غرض ہم تو اللہ کے رنگ پر ہیں، اور اللہ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا، اور ہم تو اسی کی بندگی کرنے والے اطاعت گزار ہیں۔ کہو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی تو ہمارا بھی پالنے والا ہے اور تمہارا بھی پالنے والا ہے۔ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، بے شک ہم تو اس کی خالص بندگی کرنے والے ہیں۔ پھر کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور اسباط یہودی یا عیسائی تھے؟ کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، جبکہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے۔ تم سے ان کے اعمال کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، لہٰذا ان کے بارے میں جھگڑتے رہنے سے کیا حاصل ہوگا؟ تم اپنی فکر کرو اور اللہ کی گواہی دے کر اس کی بندگی کی زندگی اختیار کرو۔ تم صرف ان کی اولاد ہونے کی بنا پر نجات نہیں پا سکتے۔